सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और अभी आपने जो क्लिप देखा वो उमर अयूब साहब ने जो गुफ्तगू की पार्लियामेंट के अंदर, और स्पेसिफिकली उन्होंने दो टोक बात की आज़ादी सहाफ़त की या आज़ादी राय की, इसको कर लेते हैं। अब मसला सारा ये आ रहा है कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन इस तरह की हो गई। एक तो उमर ये कह रहे थे एज एन ऑपोजिशन लीडर कि शायद उनकी स्पीच ऑन एयर नहीं गई होगी, बट मैंने देखा कि पाकिस्तान टेलीविजन ने हिम्मत पकड़कर पूरी स्पीच दिखाई काफ़ी हद तक। फिर ज़ताज गुल साहिबा की स्पीच भी दिखाई, चीमा, एवरीथिंग विच वाज हैपनिंग इन द पार्लियामेंट। तो थोड़ी थोड़ी सेंसरशिप शायद कहीं लिफ्ट हो रही है और कुछ बर्फ पिघल रही है। शायद इस तरह भी कह सकते हैं क्योंकि नैब की हेयरिंग के लिए खान साहब यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बाकायदा पेश हुए और उनसे बातचीत करने का भी उनको मौका मिला। ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द पिटिशनर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो इदारों के दरमियान तसादम क्रिएट किया जा रहा है वो कौन है, पुशबैक कौन कर रहा है, किसके ऊपर ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, जुडिशरी पे, एस्टैब्लिशमेंट पे, किस पर? दो तीन लोग हैं जिनके हवाले से हम ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है दे हैव लिटरली स्पॉइल्ड द शो। और जब मैं कहती हूँ लिटरली स्पॉइल्ड द शो है का मतलब ये है कि पुशिंग द इंस्टीट्यूट्स टू द लिमिट वेयर तसादम के अलावा हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जबकि पाकिस्तान के अंदर बेपनाह मसाइल मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब, आपसे गुफ्तगू करूँगी और आपके स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लेजर, सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर। देखें, आई एग्री सेंसरशिप है, मतलब मैं ये नहीं कह सकती जी कि सेंसरशिप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट देखें ना, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि अभी जो उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की थी वो ये कह रहे हैं कि शायद मेरा चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, बट वी सॉ इट दैट इट वेंट ऑन एयर और पाकिस्तान टेलीविजन ने भी दिखाया। क्या आपको लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है, या आपको ये लगता है कि आपकी रेजिस्टेंस ने, आपकी मूवमेंट ने, आपके शोर और गुल ने, इमरान खान साहब की ने जो स्टैंड लिया है जेल में रहने का, उस हवाले से हीट जनरेट हो रही है और वो वेव्स जो हैं वो दोनों तरफ जा रही हैं, टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी? थैंक यू जैस्मीन, लाइक आई सेड इट्स सच अ प्लेजर बीइंग इन योर प्रोग्राम। फैज साहब ने कहा था कि ज़ुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रखती है, हर एक हल्का जंजीर में ज़ुबान मैंने। बेशक। तो जब भी कोई ह्यूमन नेचर के कॉन्ट्ररी कोई फ़ैसले किए जाते हैं या कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंसान का एक नेचुरल रिस्पांस होता है, वो अंदर से आता है। अब कुछ लोग हैं जो ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे शायद कि वो रेजिस्ट ना करें, वो बैठ के। इस वक्त मुल्क जिस दौर से गुज़र रहा है, मैं खुशकिस्मती से ये कहूँगा कि अपनी उम्र के नाते मैंने चारों मार्शल लॉज देखे। मैंने अयूब साहब का भी देखा था, मैंने ज़िया साहब का भी देखा था। ज़िया साहब के मार्शल लॉ के बाद हमने शायद मेरे जैसे लोगों ने ये सोचा था कि बस इससे ज़्यादा कोई गलत ज़्यादती हो नहीं सकती, दरवाजे हो गए, चले, बट वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ इट। लेकिन ये जो दौर है जहाँ हम, आप और मैं बैठे हुए यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि 2 साल तक आइन की बेहुरमती की गई, ब्लेटेंटली, ब्रेसनली। अदालतों में गए, नहीं सुना गया, इंस्टीट्यूशंस लिक्विडेट हो गए, वर्चुअली नॉन फंक्शनल हो गए, लोगों को उठाया गया, लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, लोगों से पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ बदली गई, सारा कुछ किया। ये दौर पहले नहीं आया। देखिए, मार्शल लॉ बार में ये होता था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते थे या सस्पेंड करते थे। अब ये ना एब्रोगेट हुआ, ना सस्पेंड हुआ, उसकी मौजूदगी में, इंस्टीट्यूशंस की मौजूदगी में, जुडिशरी की मौजूदगी में ब्रेजनली इस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ वो किया जो कि पुराने वक्तों में शायद कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके या एब्रोगेट करके भी नहीं किया जाता था। तो ये एक नया फीचर है जो कि इस दफ़ा हम देख रहे हैं। इट्स आई रेफर टू इट एज अ डी फैक्टो मार्शल लॉ बेसिकली, लेकिन इट्स वर्स दैन अ मार्शल लॉ। कयूद हैं और जो हमने कम से कम 2 साल में ये फ़ील किया है कि हम जहाँ भी गए हैं,
خاص کر 9 مئی کے بعد ریپریو کے لیے, ریلیف کے لیے مجھے نہیں ملا, ہمیں نہیں ملا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لازمی بات ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ انڈر پریشر تھے, ہیں, اب بھی ہیں. اب آپ کا سوال کی طرف آتا ہوں, سوری فار دس کائنڈ آف تھنگ. تو یہ جو ہے اب ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں وہاں کون انڈر پریشر ہے زیادہ؟ ریزسٹنس تو ہے, گرو کر رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے, اور اب اور زیادہ ہوگی, بیکاز وی آر ناؤ گوئنگ ان ٹو دی ایجوٹیشن موڈ, پیسفل ایجوٹیشن موڈ. اس سے اور بڑھے گی, کیونکہ یہ جو ہے جس طریقے سے اس وقت ملک کو چلایا جا رہا ہے وہ ٹینیبل نہیں ہے. وہ انریبل تو کرنا ہی اس نے کرنا ہے, اور یہ اب میں فیل کرتا ہوں کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ ان سب کو, آپ نے کلیش کی بات کی, میں بھی کلیش کی بات کرتا رہا ہوں, لیکن ان کو چاہیے کہ بفور وی ریچ اے اسٹیج آف نو ریٹرن, اس سے پہلے حالات کا جائزہ لیں, آبجیکٹو جائزہ لیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ اسٹیپس ہیں جو لے کے آپ ایک لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, دوبارہ نئے سرے سے ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جہاں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو کا کانسیپٹ ہے, اس کو پروان چڑھایا جائے. مجھے اس وقت ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, اگر میں کافی قریب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسا کوئی انیشیٹو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا رؤوف حسن صاحب, ایک یہ بات بتائیے نا کہ ایسا انیشیٹو مجھے یہ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر فرض کریں کہ میں اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک 2 weeks بیک ہم دونوں نے اس پہ, آپ نے اور میں نے پروگرام کیا تھا اور اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی, جو ایک جریدہ آ گیا تھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنا سخت پریشر آیا فرام دی ISPR, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے جو جواب آیا کہ جی جس طرح اسد کیسر صاحب نے بھی کہا, ہم نے تو اپنے باپ سے معافی نہیں, ہم کسی سے, جو الفاظ استعمال کیے ہوئے. دیکھیں ہمارے یہاں ایشو یہ ہے نا کہ وی انڈرسٹینڈ, کیا ہمیں یہ obviously وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے 70 سال کی جو سیاست ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک باقاعدہ رول رہا, ٹھیک ہے, مطلب رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور ہم اب اس کو چھپا نہیں سکتے یا ہم اس کے اوپر پردے اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ جانتے نہ جانتے ہوئے بھی جتنی بھی پاکستان کے اندر جو عوام ہے نا, جو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھی ہے, جو ریڑھی چلا رہی ہے, جو سڑک پہ بات کر رہی ہے, بھائی ان کو سب پتہ ہے. اب آپ ان سے چیزیں چھپا نہیں سکتے, اور آپ یقین کریں جب آپ ان سے چیزیں چھپاتے ہیں نا, ہمیں بھی سڑکوں پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں سیریسلی کہ بھائی آپ ٹی وی پہ آتے کیوں ہیں جھوٹ بولنے کے لیے, مت آیا کریں. یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں, اینڈ یو وڈ آلسو انڈرسٹینڈ دس. سو مجھے جو اعتراض اس چیز پہ ہوتا ہے نا, مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی رویے میں نرمی نہیں لاتے, آپ لوگ بھی رویے. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ خان صاحب سے جس نے بھی بات کی ہے, ڈیل کی نہیں یا ڈائیلاگ کی بھی, اس پہ وہ بڑا گرم ہوئے, ناراض ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مار دو لیکن میں نے جانا کہیں نہیں. از دیٹ ٹرو؟ نو, دس از ناٹ ٹرو. دیکھیے اس وقت بھی میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتاتا ہوں کہ ہم 3 محاذ کے اوپر اپنی جدوجہد ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے. ہم دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور ہم نے یہ ریزولو کیا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا. قانونی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی ود ریگارڈ ٹو دی پٹیشنز, الیکشن پٹیشنز, وہ ہم جا رہے ہیں. اور اب آ کے ہم ایک جو پیسفل پرامن عوامی احتجاج ہے اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ, ہم نے شاید پی ٹی آئی نے 28 سال میں کبھی اتنی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں کی تھی جتنی کہ اب کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ سب تمام پولیٹیکل پارٹی سے. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر کر رہا ہوں. اس وقت 6 پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں ایک محاذ کے اوپر, ایک پلیٹ فارم کے اوپر, اور اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عنقریب شمولیت اختیار کریں گی. اب ہم نے, خان صاحب نے اسٹینڈ کیا لیا ہوا ہے؟ خان صاحب نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہ 3 پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اقتدار میں ہیں اس میں, اور جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ جیسمین, جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان سے آپ نے رابطہ نہیں کرنا. لیکن ہماری ایک پیپلز پارٹی اور MQMP, ہم کہتے ہیں جی کہ اگر آپ مثلاً رانا ثنا صاحب نے کہا ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہونی چاہیے, کنسیپچولی اٹس اے ونڈرفل تھنگ, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. میں کہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں جی انہیں کہیے کہ اپنا جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا اس کو ویکیٹ کر دیں, ہم آج ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, یا کوئی راستہ بتا دیں. ٹھیک ہے, ڈائیلاگ دے. دوسری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول. آپ نے کہا 70 سال 76 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, 2 شکل میں 2, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کھل کے بیان کرنا چاہیے. یا ڈائریکٹ مارشل لاس لگے ہیں, یا پھر وہ اسٹوج گورنمنٹ سے جن کو میں کہتا ہوں ان کو آپ نے پلانٹ کیا گیا ہے. ورچولی آل دی 76 years دس ہیز بین دا اسٹیٹ, اینڈ دس کین ناٹ اینڈ مسٹ ناٹ کنٹینیو اینی لانگر. سو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنے کا جو واحد آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ریاست جو ہے اس وقت پنپتی ہے, اس وقت ترقی کرتی ہے جبکہ تمام لوگ کانسٹیٹیوشن کی حدود کے اندر رہ کے آپ کو لگتا ہے انہیں نہیں پتہ؟ پتہ ہے ان کو,
تو آپ کیا بتانا چاہتے ہو؟ ہم ان کو پھر بھی بتائیں گے, لیکن انہیں پھر بھی پتہ ہے. ہم چاہیں گے کہ باقی لوگ بھی بتائیں, اور ہم چاہیں گے کون بتائیں؟ مینڈیٹ جنہوں نے چوری کی ہے وہ بتائیں. ان کو بھی بتانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی بتانا چاہیے. میں ان کے بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے میری, کیونکہ میری ذاتی دوستی ہیں ان کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں. یقین جانیے میں یہاں آپ کو اوتھ کے اوپر کہنے کو تیار ہوں کہ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو بتاتے رہتے ہیں, ہم بھی ان کو بتاتے رہتے ہیں. ان کے کندھوں پہ چڑھ کے کرنٹلی یہ اپنی لیڈرشپ کو بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ ختم کرتے ہیں, اور ان کے اندر سے بھی آوازیں نکلی ہیں, خاص کر پی ایم ایل این کے اندر سے آوازیں نکلی ہیں کہ جی ہینڈ اوور کر دیجئے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم امید نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں گے جو کہ وہ دے رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو دے دیجئے, ہم نہیں مانگتے, لیکن جو مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ واپس کیجئے, جس کے پاس میجورٹی ہے وہ رول کرے. لیکن سب سے زیادہ بڑا ٹاسک جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے مینڈیٹ, اب جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانا ہے کہ وہ جو رول پلے کرتے رہے ہیں اس نے ڈسٹروائے کیا ملک کو, بنایا نہیں ہے, اور اب بھی اس کے آگے بھی ڈسٹروائے کرے گا, بنا نہیں سکتا. تو ان کو چاہیے کہ دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. دیکھیے فوج کا ادارہ, ہماری کوئی ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. بیسیکلی آئی ہیو بین ان دی آرمی مائی سیلف, تو میری تو رگوں میں دوڑتا ہے وہ. تو اگر آپ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے ان پہ اتنے گھنونے اور سنگین الزامات کیوں لگائے ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں, یہ ڈرٹی ہیری ہیں, آؤ باہر نکلو, ان کو مارو, ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ان کو ایسے کرو, اب جو تمہیں اٹھانے آئے تم اس کو ارے ایک فہرست ہے میرے پاس لوگ صاحب. آپ نے دیکھیں نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو موجود تھی. اب اس اسٹیٹ کو آپ نے, چلے ٹھیک ہے, آپ نے اس اسٹیٹ کے اگینسٹ, پلیز ڈو انڈرسٹینڈ دس, ان کا کانسیپٹ یہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جتنا, انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی نے نہیں کیا, اور ہم اس بات کے گواہ ہیں, چاہے آپ مانے نہ مانے. چلے ہم تو ہیں نا. 2014 سے لے کے 2000 جس رات تک خان صاحب نکل کے نہیں چلے گئے, اس وقت تک کیمرے کی آنکھ ان پر تھی. اینڈ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ایک ایسی کوئی کسی ایسے انسان کی ہم بات کریں جس کی پاپولیرٹی نہیں ہے. میں مانتی ہوں گھر گھر اس کی پاپولیرٹی اور ہے, ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آنکھیں بند کرنے سے ریالٹی بدل نہیں جاتی پاکستان کی. آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی, خان صاحب کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی. میں اندر بیٹھا ہوا تھا, گورنمنٹ میں تھا, ٹھیک ہے نا جی, آپ نے جو کہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ریپیوٹیٹ کروں, لیکن یقین جانیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن یقین جانیے حقائق اس کے بالکل کانٹریری تھے. 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے جبکہ ہمارے خلاف کنسپریسی شروع ہو گئی تھی, اور انٹرنلی ہوئی تھی شروع. کس نے کی؟ جنرل باجوہ. تو پھر آپ تو ان کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, آپ کہتے ہیں قوم کا باپ ہے. غلطیاں ہوتی ہیں. تو what was the conflict with him? وہ یہی آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ امریکنز کا ہاتھ اعلیٰ, امریکنز کے خلاف ہاتھ ہلکا رکھے. They wanted to dictate in just about everything, کہ اس بندے کو یہاں سے لگائیں, اس بندے کو یہاں سے ہٹا دیں, اس کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیں, اس بندے کو لگا دیں, اس کو ریموو کر دیں. Everything was yes because they said you have ہمارا جو وہ یہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہمارا تھا ایک فاؤنڈیشنل پلر تھا, ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کے پلر کو کس نے ڈیریل کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت ہی نہیں چلانی آ رہی تھی. اب ہر ایک منٹ ہر ایک لمحہ آپ کو جنرل فیض کی وہ اس کی بیساکھیوں کی ضرورت تھی. ایک ایک بندے سے, اب ایک ایک بندے کو آپ ایجنسیز کے تھرو کام کرا رہے تھے. سینیٹ کیسے آپ نے کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف آ رہا تھا, آپ کو پھر بھی ہوش نہیں تھا. آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے ہاں شاید ایجنسیاں سنبھال لیں گی. دیکھیے یہ تھنکنگ نہیں تھی, یقین جانیے یہ تھنکنگ نہیں تھی کہ ایجنسی سنبھال لیں گی. سب سے پہلے ہمارے 35 انہوں نے سیٹیں ہماری کم کی. آبجیکٹیو اس کا یہ تھا کہ ایک کمزور حکومت بنے, ان کی مدد سے حکومت بنے. وہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں کبھی بات کرتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں حکومت اس وقت لینی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے, وہ زیادہ وزڈم ہوتی تو شاید حکومت نہ لی جاتی. وہ ایک غلطی ہو گئی کہ حکومت لے لی گئی. اس کے بعد چونکہ حکومت اب ولنریبل تھی, چونکہ حکومت ویک بنائی گئی, یہ نہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا بلکہ ویک بنائی گئی, اس کے بعد ایک لیول آف ڈپینڈنسی آ جاتا ہے. لیکن 6 مہینے لاسٹ کیا وہ, دیٹ از آل. اس کے بعد کنسپریسی شروع ہو گئی تھی. سسر صاحب بھی موجود تھے, وہ بھی موجود تھے, انہوں نے مل کے ایک ریکٹ کیا. دیکھیے یہاں اوپن منڈی لگی تھی سندھ ہاؤس میں, سب کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا. تو یہ اس طرح سے گرائی گئی نا حکومت میں تو کوئی لیجیٹیمیٹلی کوئی ڈیموکریٹیکلی تو گورنمنٹ نہیں ہٹائی گئی. آپ لوگوں نے خریدے, لوگوں کو خریدا, ٹھیک ہے, تو خرید کے تو گورنمنٹ جو گرتی ہے وہ ڈیموکریٹیکلی نہیں گرتی, کانسٹیٹیوشنلی نہیں گرتی نا. لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاف ہو گئیں. اور ہماری جو یہ کہنا کہ جی ہمیں گورنمنٹ نہیں چلانی آئی تھی, تو جب ہم چھوڑا ہے ہم نے تو 6% کے اوپر اکانومی گرو کر رہی تھی. کیا یہ انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہم حکومت ٹھیک چلا رہے تھے؟ لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا احساس پروگرام دیکھیے, ہمارا ہیلتھ کارڈ دیکھیے, مطلب
ہم ایکسیپشنل ہم نے پبلک ویلفیئر کی اسکیمز ہیں وہ انٹروڈیوس کی. کووڈ ہم نے سسٹین کیا. ہماری حکومت کو کہا دس از ون آف دا 3 بیسٹ گورنمنٹس, بیسٹ پرفارمنگ گورنمنٹس. یہ ورلڈ بینک نے کہا, ہم نے نہیں کہا. اور اس کے علاوہ اور بھی ہے. احساس پروگرام کے اوپر دیکھیے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان کے کامنٹس دیکھیے. کووڈ کو ویدر کیا ہم نے, بالکل کیا, 6% کے اوپر اکانومی لے کے گئے, بالکل کیا. یہ بات بھی تو درست ہے نا. یہ کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے نا کہ ہمیں حکومت نہیں کرنی آ رہی تھی. چلے ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. مطلب میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ پاکستان کی اتنی کمپلیکیٹڈ بیوروکریسی, پولیس, جال سازی, کمزور اداروں کو آپ ہر چیز کو پہلی دفعہ سمجھنے میں چلے وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے خالی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب ہے کہ اٹ واز سچ اے گڈ ریلیشن شپ. آپ لوگ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک نیا بلاک بنانا چاہتے ہیں, چائنا, رشیا, آل دیز. تو ٹھیک ہے آپ بناتے ہیں, لیکن آپ نے آئی مین لائک یو نو کہ ہماری ساری ایکسپورٹ امریکنز کے ساتھ ہے, تو پھر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے افواج پاکستان کی ساری اکوپمنٹ کا سپلائیز وہاں سے آتے ہیں, اگر سینکشنز لگ جاتے ہیں ملک پہ. تو دیکھیے یاسمین, ایک شخص جب پرائم منسٹر بنتا ہے ملک کا, الیکٹ ہو کے آتا ہے, تو اس کی پرنسپل رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اس نے اپنی ویژن کے مطابق ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک, میں چونکہ میرا ایک تھنک ٹینک بھی ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو رہے ہوئے ہیں, جو ان کی ہسٹری ہے, جب ان کو آپ دیکھیں تو وی ہیو بن مور ڈیمیجڈ دین کنسٹرکٹڈ. دس از اے ریالٹی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امریکہ کو چھوڑ دیں, نہ ہی خان صاحب چھوڑنے جا رہے تھے. لیکن within the context of relations with neighbors and superpowers, he wanted to realign Pakistan's interests. but you can't do that immediately and suddenly with No, ہم نے ان کو آن بورڈ لیا تھا. but they were not on board. They were on board. دیکھیے جب خان صاحب کا رشیا کا وزٹ پلان ہوا ہے تو اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. نہیں, I understand. میں تو آپ کو پوری ہسٹری دکھا دوں. مجھے تو پتہ ہے, ساری ہسٹری مجھے I'm پتہ sure ہے. you would be aware of it. I am completely aware of it. When they say that we were not on board, no, they didn't say that. That is not true. That they didn't say that. They didn't say that, but they said کہ آپ لوگ ایک نیا جو بلاک بنا رہے تھے انٹرنیشنلی, آپ اچانک امریکہ کو گڈ بائی کہہ کے نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمارا صرف دوستی میں چائنا اور رشیا کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں, چلو جی آپ کو ڈے لائن ہو. جیسمین, خان صاحب نے بار بار کہا تھا, نیشنل یہ جو اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ ہوا تھا اس کے پہلے دن بھی انہوں نے کہا تھا ہم تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. I was used to be part of those meetings and those discussions and all. Let me tell you, even the thought never occurred کہ جی ہم نے US کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنے ہیں یا چھوڑ دینے ہیں. لیکن اب خط لہرانے کا سلسلہ ہے اور یہ کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی, ایک ڈفرنٹ تھی نا جی, کنسپیرسی تھی. دیکھیں ڈونلڈ ڈوک کی بھی ایک حقیقت ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اچھا, لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. سینئر سیاستدانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایک سینئر رکن ہے. حال ہی میں آپ تب لائم لائٹ میں آئے جب آپ کی تحریک انصاف کی زرتاج گل کے ساتھ ہنگامہ آرائی ہو گئی اور اس کے اندر بد کلامی ہو گئی, جس کی وجہ سے اس سیشن کے دوران آپ کی رکنیت بھی معطل ہو گئی, لیکن آپ نے اس کے بعد ان سے اپولوجائز کیا اور زرتاج گل صاحبہ نے آپ کی اپولوجیز ایکسیپٹ بھی کر لیں. طارق بشیر چیمہ صاحب, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. میرا تو صرف سادہ سا آپ سے سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت ملک کے, جو حالات ہیں اس وقت, یعنی کہ سو موٹو کیس ہو گیا ہے ایک, جوڈیشری کے حوالے سے جو مغلقات بولے گئے, الفاظ بولے گئے, جس طرح کا الزام لگایا گیا, اور پش بیک کی ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت اس کے پیچھے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ کروائی گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ کروائی گئی ہے, یا خود سے کچھ لوگوں کو شوق ہے کسی ایک مخصوص ادارے کی نمائندگی کرنے کا. تو حکومت اس میں بالکل خاموش نظر آ رہی ہے, اور دو اداروں کے درمیان مجھے لگ رہا ہے کہ محاذ آرائی بڑھ بھی سکتی ہے, اور یا چیف جسٹس صاحب چاہیں تو اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح آپ فرما رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن سر دست یہ کہنا کہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا حکومت کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے,
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک حقائق سامنے نہیں آتے، جب تک کوئی صورتحال سامنے نہیں آتی، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ یہ کیوں چاہے گی کہ ایک ادارے کے خلاف جو ہے وہ کھل کر وہ سامنے آئے یا پیچھے سے بیٹھ کر کوئی کانسپریسی تھیوری کو استعمال کرے. آئی ڈونٹ تھنک سو. جب تک کوئی حقائق سامنے نہیں آتے میرے خیال میں اس پہ کمنٹ کرنا جو ہے، اور حکومت اس لیے خاموش ہے میرے خیال میں، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میرے خیال میں ابھی تک چونکہ چیزیں واضح نہیں ہیں، چیزیں جیسی واضح ہوں گی، اور یہ چیزیں چھپا نہیں کرتی، اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور جیسی یہ چیزیں سامنے آئیں گی میرے خیال میں یہ صورتحال جو ہے وہ جیسمن کلیئر ہو جائے گی. لیکن طارق صاحب اب کیا سامنے آنا ہے؟ آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی چیز سامنے آ گئی ہے. بھائی 3 لوگ آتے ہیں، 4 لوگ آتے ہیں، بلکہ میں اس میں طلال چودھری صاحب کا بھی ذکر کر لیتی ہوں. انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، پھر لگ رہا تھا ہر پریس کانفرنس ایک پریس کانفرنس کا جواب ہے. دو کہ میں بھی اور آپ ظاہر ہے محتاط ہو کے گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیس اب سو موٹو کی زد میں ہے، سب جوڈس ہے، اور اس میں مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے توہین عدالت کی مد میں ان کو، اور کہا گیا ہے 2 ہفتے میں اپنا جواب جمع کرائیں. لیکن انہوں نے ایک طویل فہرست بنائی گئی اور میڈیا کو بھی کہا ہے کہ جو توہین آمیز الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یا جو توہین آمیز باتیں کی گئی ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، پھر بابر ستار ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، ان کے اوپر بڑی ڈائریکٹ ہٹس کی گئی ہیں. تو یہ ایک طرح کا یہ، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ سو موٹو نوٹسز ہم نے کوئی پاس میں اتنے زیادہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو اب اس میں واضح کیا ہونا ہے؟ بیکاز دیکھیں نا، یہ جو سینیٹر ہیں طارق صاحب، ہی از بینگ بیکڈ بائی دا گورنمنٹ. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کا آپ کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر؟ نہیں دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فیصل واڈا صاحب کا ہماری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے جس طرح خود بتایا ہے کہ سب جوڈس معاملہ ہے، ایک چیز عدالت میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اور اس کے اوپر اتنا کمنٹ کرنا اور اتنا ووکلی کمنٹ کرنا میرے خیال میں شاید میں نہ کر سکوں. آپ شاید کر سکتی ہوں بیکاز آف بینگ اے میڈیا پرسن، لیکن میرے خیال میں جب تک یہ صورتحال فردر کلیئر نہیں ہوتی، اس میں میرا کمنٹ کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگتا. اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ اس پہ کامنٹ نہ کریں، لیکن کیا حکومت عدالت کا نوٹس گیا ہوا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میرے خلاف بھی ہے؟ میں بالکل طارق صاحب نہیں چاہتی کہ نہ آپ کے خلاف ہو، نہ میں چاہتی نہیں ہوں کہ نہ آپ کے خلاف ہو، نہ میرے خلاف ہو، نہ کسی ادارے کے خلاف ہو. لیکن دیکھیں، کسی بھی ادارے کی تذلیل کرنا، تضحیک کرنا اس طرح سے، آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ججز پہلے ہی نالا ہیں، ناراض ہیں حکومت وقت سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں دبے الفاظ میں کہ جی جو وہ الزامات لگا رہے ہیں ان کی بھی تو کوئی تحقیق کی جائے نا. اس پہ تو چلے ایک بینچ بن گیا ہے، اس کی ہیئرنگ ابھی ہونی باقی ہے، لیکن اگر حکومت کی پشتوں سے نکل کر، بینچز سے نکل کر سینیٹرز اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر حکومت کی خاموشی مطلب کیا کہتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے ہم تماشا دیکھتے ہیں یا ادارے لڑ لیں آپس میں؟ نہیں، تماشا دیکھنے والی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ نے شروع میں ہی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ان چیزوں کے متقاضی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے رسک لیں. ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑے گا، بیٹھ کر سر جوڑ کر، اور ان معاملات کو دیکھیں. بات یہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی ادارے کی کوئی پاکستانی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی ادارے کی تذلیل ہو، لیکن ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، کام کرنا پڑے گا ان کو، تبھی یہ حالات بہتر ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلیئرلی ایک یہ پکچر پینٹ کر رہے ہوں کہ یو آر سائڈنگ سم ون، یو آر فیورنگ سم ون، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ان اداروں کو. لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میں تو ابھی تازہ وہ ایک ایپیسوڈ میں نے فیس کیا ہے، مجھے توہین عدالت کے چکر میں جیسمن پلیز نہ لے کے آؤ. نہیں لے کے آتی، چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو بالکل توہین، اور آپ نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی اور آپ نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی.
لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری سیاست پھر کس رخ جا رہی ہے. دیکھیں نا, جو آپ کی جس طرح سے زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی یا جس طرح جھڑپ کی آپ لوگوں نے, اور پھر عمر ایوب صاحب بھی چلا رہے ہیں کہ آرٹیکل 19A کی, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں, دیکھیں بات کرنے کی آزادی میں اور آزادی کی مد میں کسی کی توہین کرنا, تضحیق کرنا, الزامات کی بھوچاڑ کرنا, فیک نیوز کے انبار لگانا, یہ ایک الگ بات ہے. ہر ادارے کو اور ہر شخص کو اپنی عزت کا تحفظ کرنے کا آئین حق دیتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ پارلیمنٹ اسی طرح چلے گا تو پھر آرٹیکل 19A کی جو بات ہے وہ مطلب اس پہ تو کسی کو بھی پھر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. دیکھیں میری گزارش یہ ہے جیسمن صاحبہ کہ یہ ذمہ داری ہے اسپیکر صاحب کی. وہ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, انہوں نے ہاؤس کو چلانا ہے. جہاں تک میرا اور زرتاج گل کا معاملہ ہے, مجھے افسوس یہ ہے اپنے میڈیا کے کولیگز پر بھی اور میڈیا کے دوستوں پر بھی, وہ بھی جو ہمارے کریٹکس ہیں ان پر بھی, اور جو جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان پر بھی, کہ آپ کوئی بھی کمنٹ پاس کرنے, کوئی انالیسس دینے سے پہلے آپ کو دونوں سائڈز کیا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عاطف خان صاحب پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں. آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. وہ ان کی تقریر کے فوراً بعد مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا, اور وہ اسپیکر صاحبہ نے جو اس وقت چیئر کر رہی تھی سیشن کو, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے کچھ 4 دفعہ یہ کہا کہ چیمہ صاحب کو ایمرجنسی ہے, انہوں نے جانا ہے, ان کو پلیز آپ پہلے بول لینے دیں, انہوں نے بھاولپور جانا ہے اینڈ ہی از ریڈی ٹو موو. تو اس کے بعد ان کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے فلور دیا, میں نے بات شروع کی. اور بات بھی اگر آپ میری سپیچ بھی دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے یہی بات کی تھی کہ بھائی میں کوئی تلخ گفتگو نہیں کروں گا, میں چاہوں گا کہ بہتر ماحول میں بہتر انداز میں گفتگو کی جائے. اب میری گفتگو کے دوران ان محترمہ نے پیچھے سے 2-3 دفعہ آوازیں کسے, اور آوازیں بھی اس طرح کسے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ کوئی وجود ہے. اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ عورت کا احترام لازم ہے, میں بھی سمجھتا ہوں, میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں, میری بیوی ہے, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, سو عورت کا احترام بڑا لازم ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا عورت کو کوئی دنیاوی چیز, جب آپ نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں تو سب مساوی ہے, کوئی دنیاوی چیز آپ کو یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ بیٹھ کر آوازیں کسو, آپ بیٹھ کر ایک ایسے ایلیگیشنز لگاؤ جن کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو, جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو. اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میری تقریر ختم ہو لینے دو, میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں, آپ غلط بات کر رہی ہو, آپ کوئی بھاولپور آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوا, آپ بھاولپور گئی نہیں ہو, تو ہاؤ آر یو کمنٹنگ کہ بھائی بھاولپور میں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. اور اس کے بعد میں گیا ہوں اٹھ کر, میں گور خان صاحب کو ملا ہوں, میں علی محمد خان کو ملا ہوں. مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ مجھے وہ ایگزٹ لین نہیں لینی چاہیے تھی, مجھے اپنے سیٹ پہ واپس آتا, بالکل میری سیٹ کے ساتھ ایگزٹ لین تھی, ایگزٹ ڈور تھا, میں وہ لے لیتا. لیکن مجھے وہ سامنے ایگزٹ ڈور نظر آیا, میں ادھر جانے لگا تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ مجھے بڑا افسوس ہے, وائی ڈڈ یو سپورٹ یور سن, وہ آپ کو اپنے بیٹے کی سپورٹ نہیں. میں نے کہا بی بی یہ تمہیں نہیں جانتے, میں تمہیں بہت زیادہ جانتا ہوں, اور اتنا جانتا ہوں کہ آئی کین ایکسپوز یو اینی مومنٹ. اب مجھے یہ بتائیں اس میں کون سی غلط بات تھی, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اگر اس کا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ وہ ڈیرہ غازی خان سے الیکٹ ہوئی ہے, میں بھاولپور سے الیکٹ ہوا ہوں. اس کے بعد جو تماشا کھڑا کیا کہ جی مجھے گالیاں نکالی گئیں, مجھے یہ کہا گیا, مجھے وہ کہا گیا, آدھا پونا گھنٹہ 40-45 لوگ مجھے تو وہ لے گئے ایک سائڈ پہ, ایک روم میں انہوں نے بٹھا دیا, دروازے بند کر دیے, انہوں نے 40-45 منٹ وہ گالی گلوچ کی ہاؤس میں, وہ گالی گلوچ کی کہ اسپیکر کو اجلاس ایڈجرن کرنا پڑا اگلے دن تک. پھر اسپیکر صاحب میرے پاس آ گئے, وہ تو شیلا رضا تھی جنہوں نے اجلاس ایڈجرن کیا. اسپیکر صاحب آئے, مجھے کہنے لگے کہ جی یہ ہاؤس چلانا ہم نے کس طرح ہے, اس کی سینکٹیٹی ہے, یہ ہے, وہ عورت ہے, آپ بڑے ہیں, وہ چھوٹی ہے. میں نے کہا اسپیکر صاحب میں اکیلا ہوں, نہ میں نون لیگ کا ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, نہ ہی میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, میں مسلم لیگ کاف سے ہوں, چھوٹی سی ہماری جماعت ہے. تو مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے کہ میں نے کس طرح ہم نے سروائیو کرنا ہے اس ہاؤس میں, آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. کہنے لگے جی آپ معذرت کریں.
میں نے کہا جی میں کر لیتا ہوں معذرت، لیکن وہ جو گالی گلوچ انہوں نے کیا اس کی معذرت کون کرے گا؟ عامر ڈوگر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، گور خان بھی تھے بیٹھے ہوئے، لیکن طارق صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں گالم گلوچ آپ نے وہ کیا، کر دیں گے، نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں طارق صاحب سوری قطع کا نام نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گالم گلوچ آپ نے کی ہے۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ گالم گلوچ، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ گالم گلوچ میں نے کی ہے تو سپیکر صاحب کے پاس ٹوٹل ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا، موجود ہے پڑی ہوئی اسمبلی کے ریکارڈ میں، وہ دیکھ لیں۔ یہی بات میں نے 20 دفعہ سپیکر صاحب کو چیلنج کی کہ آپ ویڈیو ریلیز کروائیں، ویڈیو دیکھیں، اگر میری زیادتی ہوگی تو میں 50 دفعہ معافی مانگوں گا، لیکن آپ صرف اس بات پہ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ عورت ذات ہے۔ آپ عورت کا احترام کرو، سب کچھ کرو، لیکن جب آپ گالی گلوچ کرو اور اس کے بعد آپ عورت کارڈ کو یوز کرو۔ اس کے بعد انہوں نے پریس ٹاک میں کہا میں عورت ہوں، یہی میری اسٹرینتھ ہے کہ میں عورت ہوں۔ بھائی آپ کی اسٹرینتھ ہے، ڈونٹ مس یوز یور اسٹرینتھ، nobody has given you the authority to misuse your strength کہ آپ مردوں کو گالیاں نکالو، مردوں کے اوپر ایسے ایلیگیشنز لگاؤ، جب آپ کو جواب ملے تو آپ عورت کارڈ کے استعمال پہ آ جاؤ۔ یہ سمپل سی میری بات تھی۔ تو انہوں نے آپ کو ایک سیکنڈ طارق صاحب، انہوں نے کیا آپ کو کوئی اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو I'm sorry۔ طارق صاحب آپ کو انہوں نے کوئی گالیاں نکالی؟ میں نے ان کی پوری اسپیچ سنی، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا پیپلز۔ طارق صاحب انہوں نے آپ کو کوئی گالیاں تھوڑی نکالی، وہ تو آپ سے ہم کلام تھوڑی ہو رہی تھی، وہ تو پیچھے سے بات کر رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی تھی پیچھے سے؟ پیچھے سے کس کی بات کر رہی تھی؟ جب میں سپیچ کر رہا تھا تو وہ آوازیں کس رہی تھی کہ آپ عمران خان کی کرپشن کو چھوڑو، اپنے بیٹے کی فکر کرو، اس کے یونیورسٹی اسکینڈل کی فکر کرو۔ ایک دفعہ 2 دفعہ میں نے کہا بھئی تم کو بھاولپور جا کے تھک چکی ہو، جو تمہیں یونیورسٹی اسکینڈل کا پتہ ہے، جوڈیشل کمیشن بنا، سرونگ جج ہائی کورٹ کے جو کمیشن تھے انہوں نے آ کر جو فائنڈنگز دی ہیں وہ جا کر پڑھ لیں۔ میرے بچے نے آج تک یونیورسٹی دیکھی نہیں، اور یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ کوئی نہ کوئی ہوا میں اٹھتا ہوا بھی ایلیگیشن لگا دو، یہ خود ہی صفائی دیتے مریں گے، ہمارا کیا، ہم تو ایلیگیشن لگا کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میرے سے یہ سوالو نہیں ہوا۔ میں نے اس کا پھر جا کر ان کو کہا، جب میں گزرا پاس سے تو انہوں نے اچھا مزے والی بات سنے، کہنے لگے مجھے آپ پہ بڑی تکلیف ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہ وائی ڈیڈ یو سپورٹ یور سن؟ اور میں کہا بی بی جان دے غصہ، یہ تمہیں نہیں جانتے، آئی نو یو، ایسے بات نہ کرو، میں ڈونٹ فورس می ٹو ایکسپوز یو۔ اب یہ بات ہے، اب اس میں نے کیا گالی نکالی ہے؟ میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی بات کی ہو تو مجھے بتاؤ، اسپیکر بتا دے، کوئی بتا دے۔ تو یہ معاملہ اب دیکھیں نا، آپ نے کسی نے میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا، کسی نے میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا، میں نے لے لیا، میں نے لیا نا۔ کیا بات کر رہے ہیں طارق صاحب؟ میں نے آپ کو پورا سیگمنٹ آپ کو اب میری آپ گزارش کر لو نا جیسمن پلیز، آپ نے لیا، آپ کی مہربانی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، نہیں میرا فرض ہے، میں نے جا کر ان سے کہا کہ جی اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، نہیں، انہوں نے کہا کہ جی تھینک یو ویری مچ، باہر آگے۔ اس کے بعد آ کر پریس ٹاک انہوں نے جو کی ہے، میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، وہ آپ نے سنا؟ وہ دیکھیں نا، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اگر وہ دوبارہ بھی کوئی ایم این اے، ہاں مجھے کریٹیسائز کریں، میری پالیٹکس کو کریٹیسائز، I will not allow them to criticize my family, I will not allow، یہ دوبارہ بھی بات کرے گی، دوبارہ بھی جواب لے گی مجھ سے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ ہم پالیٹکس الیکشن جیت کر آئے ہیں، نون لیگ کو ہرا کر آیا ہوں، پی ٹی آئی کو ہرا کر آیا ہوں، میں کوئی تفیلی یا فارم 47 والا ایم این اے نہیں ہوں، میں الیکشن جیت کر آیا ہوں، ان دونوں پارٹیوں کو ہرا کر آیا ہوں۔ I will not allow them کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر میرے بیٹے کو باتیں کرے۔ وہ بچہ جس نے آج سے 4 مہینے پہلے امریکن نیشنلٹی سرنڈر کی جسٹ ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن، جو باہر سے پڑھ کر آیا ہے، یو سی سین ڈیگو سے وہ پڑھ کر آیا ہے، لنڈن سے اس نے اے لیول کیا ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کی میں باتیں سنوں؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ I will not allow this, I can't swallow these things۔ اگر پی ٹی آئی والے نون لیگ کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں تو ان کی ہمت ہے، میری برداشت کم ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میں جب ان کو کہتا کچھ نہیں ہوں، میں جب ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، ان پر آوازیں نہیں کستا ہوں، who the hell are they کہ مجھے پیچھے سے بیٹھ کر شاؤٹنگ کریں؟ تو یہ دیکھو نا، جب یہ عورت کارڈ یوز کرتی ہے، عورت ذات ہے، یہ چاہتی ہے کہ عورت ہوتے ہوئے میرا احترام ہو،
تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں پیچھے سے شاؤٹ کر رہی ہوں، اس کا جواب بھی مجھے مل سکتا ہے. تو یہ میری تو اتنی سی گزارش ہے سر. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل آ گیا، آپ نے اپنا موقف دیا، اور آئی تھنک یہ چلنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ابھی تو فارم 45 اور 47 کی جنگ نہیں ختم ہوئی، روز ہم آپ لوگوں کے لڑائی جھگڑے بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر عوام بھی دیکھتی ہے، عوام کے مسائل کچھ اور ہیں. اب مطلب ہے اب جوڈیشری اور باقی سارے معاملات تو ان لوگوں کے لڑائی جھگڑے جیسمین یہ ان لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہوں گے جن کا فارم 47 فارم 45 ایشو ہے. میرا یہ ایشو نہیں ہے. میں فارم 45 فارم 47 میں ان چیزوں سے بالا تر ہوں. میں اس سے بڑی بغیرتی، اس سے بڑی گندی حرکت نہیں سمجھتا کہ الیکشن جیتی ہو جیسمین منظور اور اس کا مینڈیٹ چھین کر اس کی سیٹ پر میں بیٹھا ہوں. میں تو آدھا گھنٹہ نہیں 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا اس سیٹ پر. میرا آخر کانشیس ہے. There is a very famous quotation that don't stop listening to your conscious. Otherwise stop answering you. انسان کا ضمیر ہوتا ہے. I completely agree, but طارق صاحب اگر آپ کا کانشنس ہے تو پھر وہ کانشنس آپ کو ایک ایسی جماعت کے ساتھ کیسے اتحاد کرنے دے سکتا ہے؟ کیا کرتا پھر میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتا جس کو ہم ووٹ آؤٹ کر کے آئے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نے وی اپوزڈ دیم. اب دیکھیں نا ہماری چوائسز دیکھیں، آپ تھوڑا سا انصاف کریں. ایک طرف پی ٹی آئی ہے، ایم ایل این ہے. اب کریں کدھر جائیں؟ نون لیگ کو بھی ہرا کر آیا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی. میرے خلاف تو سارے کینڈیڈیٹس موجود تھے فیلڈ میں. تو میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. میرے لیے مجھے بہتر آپشن لگے میاں شہباز شریف صاحب ان سے. مجھے بہتر آپشن لگے کیونکہ مجھے پتا تھا نا کہ عمر ایوب صاحب پاور منسٹر تھے. تو عمران خان صاحب نے جب ان سے پاور منسٹری لے کے حماد اظہر کو دی تھی، what were the reasons behind that? تو why shall I support him? میں کیوں نہ اس آدمی کو سپورٹ کروں جس کے ساتھ 16 ماہ میں نے ایز منسٹر کام کیا ہے اور اس نے میرے محکمے میں بے جا مداخلت تو بڑی دور کی بات ہے، ذرا سی بھی مداخلت نہیں کی. تو صرف ایک کام مجھے کہتے تھے کہ یار میرٹ پہ یہ ایشو بنا ہے، یہ جی ایم او کا ایشو بنا. کتنا بڑا ایشو تھا ملک کا. میں نے گالیاں کھائیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ریکارڈنگ کر کے لوگوں نے سینکڑوں، مطلب کیا آپ کو بات بتاؤں. یہ شوگر سکینڈل تھا، شوگر کی ایکسپورٹ کا معاملہ تھا. ہی سپورٹڈ می. اس نے کہا کہ بھئی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یو آر دی منسٹر، میرٹ پہ فیصلہ کرو. تو میں کیوں نہ ایسے آدمی کو ووٹ ڈالوں؟ کل کو وہ اس کی گورنمنٹ فیل ہو جائے، کل کو ملک جو ہے وہ ترقی کی منزل پہ چلا جائے، اکانومی بہتر ہو جائے، ترقی کی پٹڑی پر ملک چڑھ جائے، تو وہ بڑا کامیاب پرائم منسٹر ہوگا. فیل ہو گیا تو ہر کسی نے کہنا لو جی یہ تو جی پی ڈی ایم 2 تھی، پی ڈی ایم فلاں تھی، پی ڈی ایم یہ تھی. اب دیکھیں ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس لمیٹڈ چوائس تھی ویدر ٹو سپورٹ پی ٹی آئی اور ٹو سپورٹ پی ایم ایل این. میرے خیال میں، میری نظر میں میاں شہباز شریف صاحب بہتر کینڈیڈیٹ تھے، میں نے ان کو ووٹ دیا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ طارق چیمہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. 2-3 ایکسپلینیشن کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب واز اے بیٹر کینڈیڈیٹ، اس لیے آپ نے ان کو ووٹ دیا. اینڈ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ملک کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ فیو ادر ایشوز جو زرتاج گل سے ریلیٹڈ تھے. انہوں نے اپنا اس بارے میں بھی موقف دیا. ناظرین، آج کا شو یہیں اختتام ہوتا ہے. ود مور ٹاپ سٹوریز آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.